दिसंबर 1981 के इब्तदाई अयाम थे। लाहौर कैंट के एक फ़्लैट में हम 6 साथी बड़ी बेचैनी से काबल से मीर मुर्तज़ा भुट्टो की तरफ से किसी पैगाम या मतलूबा असला और माली इमदाद मिलने के मुंतज़िर थे, मगर बहुत तवील इंतज़ार के बाद कोई राब्ते की सूरत ना बनी तो साथी मुअज़्ज़म, जो कि ग्रुप का कमांडर भी था, ने फ़ैसला किया कि हम में से कोई एक खुद काबल जाने का रिस्क ले और भुट्टो भाइयों को सूरत हाल से आगाह करे कि अगर हमें जल्द असला और कोई पश्तून साथी गाइड के तौर पर मिल जाए तो हम अपने मिशन को अंजाम देने से कबल उस थाने पर हमला करके अब्दुल रज़ाक, यूसुफ, खटक, रफ़ीक, बाबर वगैरह को आसानी से आज़ाद करवाकर एक बड़ा कारनामा अंजाम देने पर मुकम्मल कुदरत रखते हैं। हम साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर फ़लाँ तारीख़ तक काबल से कोई पैगाम ना आया तो फिर वादत रोड या गुलबर्ग के फ़लाँ बैंक को लूट कर अपना मतलूबा असला ब्लैक मार्केट से ख़रीद अपने साथियों को छुड़वाने की कोशिश करेंगे। बैंक लूटने के लिए गाड़ी की ज़रूरत थी, लिहाजा एक शाम मैं, यकूब और मुअज़्ज़म गुलबर्ग के इलाके में किसी अच्छी सी गाड़ी की तलाश में निकल पड़े कि मेरी निगाह एक नई नवेली सुनहरे रंग टोयोटा पर पड़ी तो मैं उसकी तरफ लपका। गाड़ी में ड्राइवर बैठा ऊँग रहा था कि मैंने अपनी जीन जैकेट से पिस्तौल निकाला और बेसाख्तगी में मेरी ज़ुबान से बोनी एम के मशहूर गाने के बोल फ्रीज आम्मा बैका पुट योर हैंड इन द एयर एंड गिव मी ऑल योर मनी निकल आया। चूँकि साथी मुअज़्ज़म और चीना मेरी इस कदर जल्द कार्रवाई के लिए ज़हनी तौर पर तैयार न थे, मगर अब डोल गले पड़ चुका हुआ था और चीना ने भी गाड़ी की तरफ लपकते हुए मुझे डांट लहजे में कहा, उस्ताद की करना पे जे ऐसे कुल मनी होंदी ते ड्राइवर कद होंदा, ऐसे कलो गड्डी दी चाबी मांग पैसे दी पैनू। बहरहाल ड्राइवर को पिछली सीट चीना के हवाले कर मुअज़्ज़म ने स्टीयरिंग संभाल लिया और इस दौरान यकूब चीना ने ड्राइवर को अपनी इनकलाबी जद्दोजहद और तबकाती कशमकश पर लेक्चर देना शुरू कर दिया, जिस पर मुअज़्ज़म ने कहा, ओए असी ते मिशन ते आए हैं या किसी स्टडी सर्कल ते नहीं, बकवास बंद कर, मैं गाड़ी की ब्रेक लगाता हूँ और तुम इसको यहाँ उतार दो। इस वाक़े को आज भी याद करता हूँ तो बेख्तियार हंसी आ जाती है। किस्सा कोता के छीनी गाड़ी को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक बगीचे के करीब छुपा दिया। यूनिवर्सिटी क्वार्टर्स में हमारा तंजीमी साथी साबर रहता था, जिसने गाड़ी पर नज़र रखी। अगले दिन जब हम गाड़ी लेने गए तो पुलिस से मुकाबला हो गया, जिसके नतीजे में हमारा कमांडर और इंतहाई बाहिम्मत और नजरियाती साथी मुअज़्ज़म गिरफ्तार हो गया। बाद में हकीम इजाज़, साबर और इसका भाई तालब, जो कि बहुत ही हमदर्द और मदद करने वाला साथी था, जिस बेचारे को अल्जुर अफकार के साथियों की मदद की वजह से गोली भी लगी थी, गिरफ्तार हो गए। लाहौर में पुलिस जगह जगह हमारी गिरफ्तारी के लिए सरगर्दां थी, मगर किस्मत अच्छी कि गिरफ्तार ना हुए। मैं साथी डॉक्टर ट्रेलू को लेकर लंडा बाज़ार भुट्टो के एक शदाई और रिश्तेदार अकबर शाह मरहूम के घर ले आया और फिर वलीद भाई के वसीले से हम लोग पिंडी से पेशावर तक पहुंच जाने में कामयाब हुए। पेशावर में हमारी मुलाकात जिस शख्स यानी हाजी शाहजमान अफरीदी से हुई, जिसका तज़किरा मैंने अपनी गुज़श्ता कई ऑडियोज़ और तहरीरों में गाहे बगाहे किया हुआ है, मगर एक बात ज़रूर है कि हाजी शाहजमान एक बहादुर इंसान दोस्त, हकीकी जियाला होने के साथ साथ एक तारीखी शख्सियत भी था। देखने में तो एक मासूम सादा सा पठान था, मगर इस शख्स के सीने में बहुत से राज पिन्हा थे और कुछ ऐसे वाक़यात और किरदारों का शाहिद था कि इनकी बाबत जानकर हैरत होती है। मई 1982 में मैं काबल से पेशावर आया तो हाजी साहब ने मुझे और मेरे दूसरे साथी खालिद शाद को अपने यहाँ पनाह दी। एक दिन मुझे अपने कुछ पुराने तस्वीर दिखाते हुए एक तस्वीर पर रुक कर कहने लगा कि तुम बड़े गुरीले बनते हो, आओ मैं तुमको आजमाता हूँ, बताओ कि इस तस्वीर में ये लड़की कौन है। स्याह और सफ़ेद तस्वीर जिसमें हाजी शाद जमान और चंद दीगर मर्दों के अलावा एक लड़की की भी तस्वीर थी। सभी रवायती पश्तून लिबास में थे। ज़ाहिर है मैंने पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूसरी तस्वीर दिखाई जिनमें हाजी साहब के दाएं तरफ खड़ी पतलून में मलबूस कोता कद लड़की की फ़ोटो पर उंगली रखते हुए हाजी साहब ने पूछा कि अब भी नहीं पहचाना। मैंने कहा, चेहरा तो शनासा सा लगता है, मगर यकीन से नहीं कह सकता कि लड़की कौन है। जिस पर हाजी शाहजमान ने चेहरे पर फखरिया तासुर लाते हुए कहा कि ये लड़की फ़लस्तीन की मशहूर व मारूफ गुरीला लैला खालिद है और साथ में उसके 3 दीगर अरबी साथी हैं। हाजी साहब की बात सुनकर मैंने गौर से दोबारा तस्वीर को देखा तो लड़की की शक्ल वाकई लैला खालिद से ही मिलती थी और 3 लड़के भी शक्ल सूरत से फ़लस्तीनी ही लगते थे। हाजी साहब ने मज़ीद बताया कि ये सब लोग मेरे पास आकर कुछ दिनों के लिए रहे थे और ये तस्वीर इन्हीं लोगों ने उतारी थी जो बाद में मुझे
بھی بھیج دیں۔ میں ان سب کو تیرا کے راستے جلال آباد اور پھر کابل تک چھوڑ کر آیا تھا اور کابل میں اپنے 2 بندوں بھی ان کے ساتھ رکھے تھے۔ شاہ زمان نے مزید بتایا کہ یہ عربی لوگ اپنے کسی دشمن کے تعاقب میں کابل آئے تھے جو کابل میں چھپا ہوا تھا۔ کوئی 10-12 دن کے بعد ان عربیوں نے مجھے تیرا میں سوال جواب بھیجا تو پھر میں کابل سے ان کو واپس پشاور لے آیا تھا۔ میں نے ساری بات سن کے حاجی صاحب سے سوال کیا کہ یہ کب کی بات ہے تو وہ کہنے لگا کہ سال تو مجھے یاد نہیں، البتہ بھٹو صاحب اس وقت پاکستان کا بادشاہ تھا اور شیر پاؤ بھی قتل نہیں ہوا تھا۔ میں نے شاہ زمان سے سوال کیا کہ لیلا خالد یا فلسطینی تنظیم سے آپ کا کیسے رابطہ ہوا اور یہ لوگ کیسے آپ کے پاس پہنچے، جس پر حاجی شاہ زمان نے کہا کہ نہیں، میرا ان سے پہلے کوئی رابطہ نہیں تھا، نہ ہی مجھے عربی یا انگریزی زبان کی سمجھ تھی۔ ہوا یوں کہ ایک رات 2 گاڑیوں میں سوار چند لوگ میرے گھر آئے جن میں میرا ایک بہت اچھا دوست بھی تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ چند غیر ملکی مہمانوں کو فوری طور پر کابل لے کر جانا ہے اور پھر واپس پاکستان لانے کا کام مجھے سونپ دیا۔ دوستی اور مہمان نوازی کی نسبت سے میں نے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ میرے دوست نے ان مہمانوں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنے کی تاکید کی اور ترجمے کے لیے ایک اور نوجوان کو میرے پاس چھوڑ دیا۔ اگلی شب میں ان مہمانوں کو قبائلی لباس میں تیرا لے گیا اور جب ان لوگوں کو کابل سے واپس پاکستان لایا تو تب مجھے معلوم ہوا کہ یہ عربی لوگ فلسطینی ہیں اور یہ لڑکی مشہور ہائی جیکر لیلا خالد ہے۔ واپس جانے سے قبل لیلا خالد نے مجھے ایک کلشنکوف کا تحفہ اور چند دیگر سوینیر بھی دیے۔ اس زمانے میں کسی پاکستان کے پاس کلشنکوف نہیں تھی۔ میرا دعویٰ ہے کہ میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو یہ بندوق ملی تھی۔ میں نے سوال کیا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے دوست نے آپ کو ہی اس کام کے لیے منتخب کیا تو حاجی شاہ زمان نے کہا کہ میرے دوست کے تعلقات سیاستدانوں اور سی ڈی والوں کے ساتھ بھی تھے، اس لیے کسی سیاستدان یا سی ڈی والے نے اس کو یہ ذمہ داری سونپی ہو اور وہ ان عربیوں کو میرے پاس لے آیا ہو۔ ویسے بھی 1971 کی جنگ کے بعد افغان حکومت نے قبائلیوں کو رقم کے بدلے پاکستان میں پھنسے بنگالیوں کو افغانستان لانے کا سلسلہ شروع کیا تھا، جن میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ہندوستان کے جاسوس تھے۔ کچھ افغان ایجنٹوں نے مجھے بھی لالچ دی تھی مگر میں نے اس کو وطن سے غداری سمجھ کر صاف انکار کر دیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے لیلا خالد اور دیگر عربیوں کو میری ذمہ داری میں دیا گیا ہو۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بھٹو دور میں پاکستان نے فلسطینی حریت پسندوں سے کھلی یکجہتی کا اظہار کیا تھا اور فلسطینیوں کو پاکستان میں اعلیٰ تعلیم اور دیگر مراعات دی جاتی تو لیلا خالد اور دیگر فلسطینی حریت پسندوں کا پاکستان کے خفیہ دوروں پر آنا بھٹو کی پالیسی کا حصہ ہوگا۔ حاجی شاہ زمان ذوالفقار کے کارکنوں کی مدد کرنے اور ضیاء کے طیارے پر سیم 7 سے حملہ کی سازش کے الزام میں غالباً 1983 یا 84 میں گرفتار ہوا تھا۔ جب اس کو گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر لایا گیا تو اس سے آل ذوالفقار اور میزائل کیس پر تفتیش کرنے کی بجائے 2 دن تک بقول حاجی صاحب 2 انگریز افسران کے سامنے اس کو کچھ فلسطینیوں کے فوٹو دکھا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا یہ لوگ 10 سال یا اس سے پہلے کبھی غیر علاقہ میں دیکھے گئے تھے یا تمہارے پاس تو نہیں آئے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا تھا، اس لیے 2 دن خوب سوال جواب کرنے کے بعد جب ان کو یقین ہو گیا کہ میں سچ بول رہا ہوں، لہٰذا اس کے بعد ہی مجھے شاہی قلعے منتقل کر کے آل ذوالفقار اور میزائل کیس پر تفتیش شروع کی گئی۔ یاد رہے کہ آل ذوالفقار کے ابتدائی گرفتار شدگان جن میں پرویز انواری مرحوم سر فہرست ہے، جب اسلحہ کیس میں گرفتار ہوا تو اس کی تفتیش امریکی CIA والوں نے پاکستانی افسران کے ساتھ مل کر کی تھی اور کئی موقعوں پر پاکستانی افسران کی موجودگی میں CIA والے شنواری کو جسمانی تشدد کا نشانہ بھی بناتے رہے۔ ضیاء دور میں اسرائیل کی موساد کا پاکستان اور خاص طور پہ شمالی علاقہ جات میں آنا جانا لگا رہتا تھا اور پشاور کے ایک صحافی منصور نے جب موساد کے ایجنٹوں اور افغان مجاہدین جنرل اختر رحمان اور حمید گل کے ساتھ ملاقات کی تصاویر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیے جس کا علم ضیاء کو ہو گیا تو صحافی منصور کو قتل کروا دیا گیا۔ حاجی شاہ زمان جن 2 انگریز افسران کی بات کرتا تھا عین ممکن ہے کہ یہ موساد کے ہی ایجنٹ تھے۔ ضیاء دور میں پاکستان میں موساد کی سرایت ہوئی اور ایران میں 1979 کے انقلاب کے بعد ہزاروں یہودی ایران سے فرار ہو کر پاکستان آئے تو ان کو سرکاری طور پر پاکستان سے اسرائیل پہنچا دیا جاتا تھا۔ اسی دور کی بات ہے کہ میں اور میرا کزن جوہر محمود انگریزی فلم میلوڈی کا صبح کا شو دیکھ کر نکلے تو سوچا آج لاہور میوزیم کا چکر ہی لگا لیں۔ میوزیم کے ایک ہال سے نمودار ہونے والی ایک 15-16 سالہ لڑکی جس
پر جیسے ہی ہماری نظر پڑی تو ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور منہ سے بے اختیار میلوڈی نکل آیا کہ اس لڑکی کی شکل فلم میلوڈی کی ہیروئن ٹریسی ہائیڈ سے اس قدر مشابہ تھی کہ ہمیں یہی لگا کہ یہ لڑکی ٹریسی ہائیڈ ہی ہے۔ اس کا لباس بھی مغربی گوری رنگت غالباً اپنے کنبے کے افراد کے ہمراہ میوزیم سے باہر نکل رہی تھی۔ ہم دونوں بھی ان کے تعاقب میں نکل پڑے۔ ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر جلدی سے وہ اپنی بینز میں سوار تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ معلوم نہیں ہمیں کیا سوجی کہ میوزیم دیکھنا بھول ہونڈا 70 ان کے پیچھے لگا دی۔ گاڑی پر نمبر پلیٹ فارسی عدد و حروف میں دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ ایرانی فیملی تھی۔ ٹیمپل روڈ تک تو بینز ہماری نظروں میں رہی مگر اس کے بعد معلوم نہیں کہاں کھو گئی اور ہم اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ ایران انقلاب کے بعد رضا شاہ پہلوی کے حامی اور ایران کے یہودیوں میں اکثریت نے پاکستان کے راستے مغربی ممالک اور اسرائیل میں پناہ پائی تھی۔ کراچی کلفٹن کے ایک بنگلہ میں اسرائیلی ایجنٹ رہائش پذیر تھے جو ضیاء حکومت کی اجازت و تعاون سے ایران کے یہودیوں کی اسرائیل رسائی کا کام انجام دیا کرتے تھے۔ 1981 کی PIA طیارہ ہائی جیکنگ پر کمانڈو ایکشن کرنے کے لیے ضیاء نے اسرائیل سے مدد کی درخواست کی تھی جو منظور ہو گئی اور کچھ کمانڈوز کو اس واسطے اسرائیل بھی بھیجا گیا تھا مگر شامی حکومت کے سخت حفاظتی انتظامات کی وجہ سے ضیاء اپنے ارادے میں ناکام ہو گیا۔ بلا شبہ ضیاء دور کے بارے میں ایک عمیق تحقیق ثابت کر دے گی کہ ضیاء قادیانی ہونے کے ساتھ ساتھ صہیونیت کا ایک خاص کرندہ بھی تھا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں چھوڑی۔ چند روز قبل پاکستان کے ایک معروف صحافی مظہر عباس کی تحریک طیارہ اغوا کے 36 سال بعد کے عنوان سے خاص رپورٹ نظروں سے گزری تو حیران ہوا کہ صحافت کے نام پر یہ لوگ کس قدر دروغ گوئی سے کام لے کر تاریخ کو مسخ کرنے کے مکروہ دھندے میں ملوث ہیں۔ مظہر عباس نے اپنی نام نہاد خاص رپورٹ میں لکھا ہے کہ 2 مارچ 1981 کی ہائی جیکنگ سے ضیاء کو فائدہ ہوا، جمہوری جدوجہد کو نقصان، بھٹو خاندان میں پھوٹ پڑ گئی، بے نظیر نے آل-ذوالفقار کو کبھی قبول ہی نہیں کیا تھا اور یہ کہ وہ سیاسی جدوجہد پہ یقین رکھتی تھی وغیرہ۔ اب مظہر عباس کو کون سمجھائے اور کھوتے مضمون لکھنے سے قبل تھوڑی سی تحقیق کر لیتے تو تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ہائی جیکنگ ہونے پر بے ضمیر نے کہا تھا کہ اگر پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ہوتی تو جوان طبقہ مسلح جدوجہد کی طرف مائل نہ ہوتا، یعنی دوسرے لفظوں میں اس نے ہائی جیکنگ کی کھل کر مخالفت ہی نہیں کی تھی اور نہ ہی بے ضمیر نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو کابل جانے سے روکا تھا بلکہ مجھ سمیت محترم قیوم بٹ صاحب، سردار سلیم مسرور احسن، آغا ندیم، جوید اختر تیلا، حامد سعید پیا مرحوم، مشتاق بٹ، ناصر میرانی بلوچ، قمر عباس وغیرہ جیسے دیگر نامور پارٹی کارکنوں کو تو کابل جا کر مرتضیٰ اور شاہ نواز کی تنظیم میں شامل ہونے کا حکم تو 70 کلفٹن سے ہی ملا تھا۔ مظہر صاحب کی معلومات کے لیے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بے ضمیر اور بیگم صاحبہ کی رضا و مشورے سے ہی آل-ذوالفقار کا قیام وجود میں آیا تھا۔ ہائی جیکنگ سے 3 روز قبل ٹیپو جمال ناصر بے ضمیر اور بیگم صاحبہ سے ملے بھی تھے۔ اس بابت تفصیلی بیان میری آڈیو میں بھی ہے۔ بے ضمیر کیسے آل-ذوالفقار کی مخالفت کر سکتی تھی کہ اس تنظیم کے نام پر لیبیا سے ملنے والی رقم بھی ہضم کیا کرتی۔ اس رنڈی نے تو 12 لاکھ ڈالر تک کو نہ چھوڑا جو ان غریب کارکنوں کے لیے قذافی نے دیے تھے جو جیلوں میں تھے اور جن کے گھروں میں ایک وقت کی روٹی تک میسر نہیں تھی۔ لعنت ہے ایسے نام نہاد صحافی پہ جو قوم کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے کہ بے ضمیر آل-ذوالفقار کے حق میں نہیں تھی۔ جس ملک میں تاریخ کو مسخ کرنے والوں کو نامور صحافی مانا جائے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جھوٹ مکر فریب ایک پیشہ بن گیا ہوا ہے۔ جس طرح سے پاکستان کے اربن ایریاز میں 20 سال قبل جس سے پوچھو کہ آپ کا شغل کیا ہے تو جواب ملتا تھا میں پراپرٹی ڈیلر ہوں، تو آج جس سے پیشے کی بابت پوچھو تو جواب ملتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں۔ جب جرنلزم صرف پیسہ بنانے کا ہی ادارہ بن جائے تو پھر سب چلتا ہے۔ بہرحال اصل میں بے ضمیر کے دوسرے دور حکومت میں جب مرتضیٰ نے واپس پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو بے ضمیر نے اس وقت سے ہی آل-ذوالفقار کے لیڈروں اور کارکنوں کو دہشت گرد کہنے کی کمپین چلائی تھی۔ اس سے قبل وہ آل-ذوالفقار کے کارکنوں کو دی کریم آف آور پارٹی کے نام سے یاد کیا کرتی۔ بے ضمیر جب لندن آئی تو اس نے لندن میں موجود ان پارٹی کارکنوں کو اپنا اعتمادی بنایا جو مرتضیٰ اور شاہ نواز کے ساتھ
کابل یا لیبیا میں رہے تھے، جن میں چاچا صفدر حمدانی، تاج الدین سجاد و عباسی وغیرہ تھے، جو کہ اس کے بھائیوں کے ساتھ کابل یا طرابلس میں ملے ہوئے تھے۔ چچا صفدر حمدانی کی سفارش پہ ہی بے ضمیر نے نہید خان جیسی غیر سیاسی عورت کو اپنی نوکرانی کی حیثیت سے رکھا تھا، جو بعد میں پیپلز پارٹی کی کرتا دھرتا بن اربوں پتی بن گئی۔ بے ضمیر لندن میں اپنی ہر تقریر میں مرتضیٰ کے ساتھیوں کی تعریف کیا کرتی اور خاص طور پر لاہور کے آغا برادران کے بارے میں کھلے الفاظ میں تعریف و سلام پیش کیا کرتی کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے سب سے زیادہ قربانیاں دیں، جس کے 3 بھائیوں نے میرے بھائیوں کا افغانستان میں ساتھ دیا، اسی وجہ سے باقی بھائی و اہل خانہ ضیاء کے اذیت خانوں کی نظر بنے تھے۔ وہ رنڈی تو کہا کرتی تھی کہ پارٹی اقتدار میں آئے گی تو یہی لوگ پارٹی کو کمانڈ کریں گے۔ مظہر عباس تیری عقل کو کھا گیا گھاس، تو سن، ایک طرف تو وہ بے فیض ذوالفقار کے شہیدوں کو اپنا بھائی کہہ کر پکارتی تھی، مگر جب اپنی پارٹی لیڈرشپ کو خطرہ درپیش ہوا تو اس گشتی کی بولی بدل گئی۔ بہرحال اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں اس کے ذوالفقار کی تائید و حمایت کے، مگر بعد میں جب اس قادیانی دیوبندی نواز اسلامی سزاؤں کو وحشتناک قرار دے مرتدہ ہونے والی حرام خور کتیا کو مرتضیٰ کی شکل میں پیپلز پارٹی میں ایک چیلنج نظر آیا تو اس غلیظ عورت نے اپنا پینتراہی بدل لیا اور اس جھوٹے تاثر کو بھی عام کیا گیا کہ ضیاء کے ایجنٹوں نے تیار اغوا کیا تھا، اور یہ کہ ذوالفقار میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو ایجنسیوں کے تربیت یافتہ تھے۔ راہ اور خاد کے ایجنٹ تک پیپلز پارٹی کے جان نثاروں کو کہنے والی یہی تھی۔ ٹیپو کو ضیاء کا ایجنٹ کے طور پر مشہور کیا جانے لگا، مرتضیٰ کو دہشت گرد و پاکستان دشمن کے طور پر مشہور اسی بے ضمیر نے کیا، مگر سچ یہ ہے کہ اس غلیظ عورت نے پاکستان میں ہزاروں افراد کے قاتل، فرقہ وارانہ فساد برپا کرنے والے، نفرت پھیلانے والے اور خود کا شملہ آوروں کے موجد بدترین تحریک کار طارق اعظم جیسے نامور دہشت گرد کو اپنا منہ بولا بھائی بنایا ہوا تھا۔ اس مردم کش کو کلشنکوف لائسنس دیے، اور یہ گشتی اس قدر غیر سیاسی ذہن کی مالکہ تھی کہ جس دیوبندی دہشت گرد کو بھائی بنایا ہوا تھا پیپلز پارٹی کے بینک ووٹ اہل تشیع کا بدترین مخالف تھا، اور بے ضمیر کے اس کو اسلحہ لائسنس ملنے سے طارق اعظم نے نہ جانے کتنے پیپلز پارٹی کے حامیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنا۔ اس کے باوجود جو اس کو عظیم سیاستدان کہتے ہیں، اللہ ان کو عقل دے، طالبان جیسے دہشت گردوں کی حمایت کرتی تھی۔ ایسی عورت کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی اور کو دہشت گرد قرار دیتی پھرے۔ تو مظہر عباس صاحب، لکھنے اور کہنے کو بہت کچھ ہے اس موضوع پر اس ناچیز کے پاس، بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے کہ بے ضمیر کا کوئی سیاسی ویژن نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ اس کی بولی ایسے ہی بدلتی تھی جیسے کہ گرگٹ اپنا رنگ۔ بالکل غلط ہے تمہارا خیال و تجزیہ کہ بے ضمیر نے ذوالفقار کی مخالفت کی تھی، اس لیے مظہر عباس ہو یا کوئی دوسرا صحافی و قلم کار، اگر ان کو ایک موضوع پر علم ہی نہیں تو پنگا لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بہرحال مظہر عباس آپ اپنی اصلاح فرماتے ہوئے مزید ایک اور کالم لکھیں اس موضوع پر کہ آپ کی معلومات درست نہیں ہے اور تاریخ کو مسخ کرنا کسی بھی صحافی کو زیب نہیں دیتا، ورنہ دوسری صورت آپ کسی بھی فارم پر آ کر مجھ سے مناظرہ کرنے کا چیلنج قبول کر لیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ سچ کیا ہے۔